अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद तारिक तुनियो। आज के प्रोग्राम में कोर्स लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ज़रूरी ममालिक में से एक हैं जहां ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ के मेहनतकश लोग हमारा कीमती असासा हैं, लेकिन कुदरती वसाइल के होने के बावजूद भी ये उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसकी एक अहम वजह जानवरों की पैदावार के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फुकदान है। मुआशी तरक्की का इन्हिसार इल्मी बुनियादों पर है। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास कम वसाइल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल से वो अपने मुल्क में तरक्की की नई मंजिलें तेज़ी से तय कर रहे हैं। पाकिस्तान में जानवरों की पैदावार बढ़ाने के लिए जहां हुकूमती सतह पर दी जाने वाली मराहत की ज़रूरत है, वहाँ तालीमी शोबे की तरफ से जदीद तहकीक को फार्म तक पहुँचाना अवलिन फ़र्ज़ भी है। हमारे फार्मर हज़रात सदियों से राज पुराने तरीक़ों से जानवरों की निगहदाश्त परवरिश करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से पैदावार में कमी हासिल होती है। दूध और गोश्त उनके पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल के जानवर, मुतवाज़िन खुराक, बेहतरीन देखभाल और बर वक्त मयारी इलाज मुआवजा इंतहाई ज़रूरी है। जानवरों के इदारे लाइव स्टॉक का शोबा मुसलसल सालाना इजाफे के साथ मुल्की मईशत में नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। अज़ीज़ तलबा, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे भैंसों की नस्लों और ख़ुसूसन नीली रावी का तारुफ़, उसके अलावा नीली रावी के नौज़ायदा बच्चों की देखभाल। फार्म में बछड़े या बछड़ियाँ का पैदा होते ही उसका एक ख़ास नंबर रखा जाता है। उसके अलावा दूध की पैदावार, उसके शेड्यूल के बारे में भी बात होगी, और आखिर में हम जानवरों के अहम बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ हमें भैंसों की नस्ल के बारे में बताएंगे। मज़ीद तफ़सीलन नीली रावी के बारे में भी मालूमात देंगे। अज़ीज़ तलबा, ज़ूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भैंस का तल्लुक़ ममेलियन फैमिली से है। दुनिया में दो किस्म की बफलो होती है, एक है वाटर बफलो या जिसको हम रिवर बफलो भी कहते हैं, जबकि दूसरी है स्वैम्प बफलो। स्वैम्प बफलो दुनिया में फ़िलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, सिंगापुर और मशरक़ बहीद के दलदली इलाकों में पाई जाती है। स्वैम्प बफलो छोटे कद के जानवर होते हैं, मजबूत जिस्म होता है और इनकी पहचान लंबे लंबे सींग हैं। इनमें दूध की मिकदार बहुत कम होती है। जबकि वाटर बफलो दोदेल किस्म के जानवर होते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में कसरत से पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो भैंसों की ब्रीड्स हैं, वैसे तो दर्जनों की तादाद में इसकी नस्लें हैं, लेकिन जो टॉप क्लास ब्रीड्स हैं वो एक नीली रावी है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है, जबकि दूसरी मुरा बफलो है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ये दोनों ब्रीड्स बाकी तमाम नस्लों से बेहतर परफॉर्मेंस है और इनकी दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हमें नीली रावी की सूरत में ब्लैक गोल्ड की दिया है। हम इसे कहते हैं कि ये नीली रावी भैंस ब्लैक गोल्ड ऑफ एशिया है। नीली रावी के जानवर भारी जिसामत के होते हैं, इनका रंग काला होता है, इनका खूबसूरत सर है और उनकी आंखें खूबसूरत हैं। इसके अलावा ये वेज शेप होते हैं, आगे से तंग और पीछे से चौड़े होते हैं। अगर नीली रावी की भैंसों को दो भैंसों को इकट्ठा रखा जाए तो उसके ऊपर चारपाई आ सकती है। ये जानवर खूब इनके जिस्म पर वैसे तो ये काले होते हैं, लेकिन कभी कभार इनके जिस्म पे सफ़ेद वाइट स्पॉट्स मिल जाते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? माथे पे, फेस पे, थोतनी पे, टांगों के निचले हिस्से पे, या उसका जो स्विच ऑफ टेल है वो सफ़ेद हो सकता है। बाज़ औक़ात पांचों के पांचों निशान मिलते हैं, जिसकी वजह से नीली रावी को कभी कभार हम पंज कल्याण भी कह लेते हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वाइट स्पॉट बॉडी पे मिल जाएं। इन जानवरों में जो मादा जानवर होती है भैंस, उसका वज़न 500 से 600 किलो है, जबकि इसका जो नर है उसका वज़न 700 से 800 किलो है। शुरू में ये दो नस्लें थी,
نیلی الگ نسل کی بھینس ہوتی تھی اور راوی الگ تھی، لیکن اب یہ دونوں کے ٹریٹس مکس ہو گئے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نیلی راوی کی ایک نسل۔ نیلی کے جو جانور تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اس کا سر چھوٹا تھا، جسم سمارٹ تھا، اور اس میں اس کا سارا جسم بلیک جیٹ تھا۔ اور وہ جانور کی یہ خوبی ہے نیلی کی کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے دودھ دیتی ہے، جبکہ راوی کے اندر دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر میٹرنل ایبیلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کم ہے۔ تقریباً ان کی جو لیکٹیشن لینگتھ ہے وہ 250 دن ہے، 250 ڈیز۔ اور نیلی راوی کا جو ہوم ٹریکٹ ہے وہ اکاڑا، فیصل آباد، شیخوپورہ، بہاولپور، بہاول نگر کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی پاپولرٹی کی وجہ سے پورے پنجاب میں نیلی راوی کے جانور مل جاتے ہیں۔ اوکاڑا کو ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ اوکاڑا از دی لینڈ آف بلیک گولڈ۔ 3 منڈیاں ہیں یہاں پہ، ایک عارف والا منڈی ہے، ایک اوکاڑا ہے، اور ایک چیچا ودنی ہے، جو راؤنڈ دی ایئر یہ منڈیاں لگتی ہیں۔ یہاں سے نیلی راوی کا ٹریڈ ہوتا ہے، اور بہت سارے جانور، ایون کراچی کی بھینس کالونی جسے ہم لانڈی کالونی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی نیلی راوی لاکھوں کی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں دودھ کا بہترین کاروبار کرتے ہیں، اور یہ دودھیل جانور ہیں اور یہ بھارے جسم کے ہوتے ہیں۔ نیلی راوی کی جو پروڈکشن ہے وہ 2500 سے 3000 لیٹر ہے ایک بیانت میں، اور اس میں ایک اور خوبی ہے کہ اس کے اندر چکنائی کی مقدار فیٹ پرسنٹیج 6 to 8% ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر محمد فیاض نے آپ کو تفصیل سے نیلی راوی اور بھینسوں کی نسلوں کے بارے میں بتایا، ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں نیلی راوی کے نوزائیدہ بچوں کی پرورش کے بارے میں بتائیں گے۔ لائف سٹاک مینجمنٹ میں سب سے مشکل مینجمنٹ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایریا میں سب سے زیادہ شرح اموات ہے۔ کسان بھائیوں کو چونکہ اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے زیادہ اموات ہو جاتے ہیں۔ اس کی مینجمنٹ کا آغاز پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نوزائیدہ بچہ سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر جانور سانس نہ لے رہا ہو تو اس کو فوری طور پہ کچھ ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ سانس لینا شروع کر دے۔ مثلاً آپ سب سے پہلے اس کو نوسٹرل میں آپ فنگر یا انگلی پھیریں گے تو اس کو سانس چلنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیسٹ کو پریس کریں گے پھر چھوڑیں گے، پریس کریں گے چھوڑیں گے، اس سے بھی سانس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر آپ جانور کو پچھلی ٹانگوں سے اٹھا کے تھوڑی دیر رکھیں گے تو بلڈ سرکولیشن کا جو دباؤ ہے وہ پھیپھڑوں پہ آئے گا اور وہ سانس شروع ہو جائے گی۔ جب جانور سانس لے جائے تو اس کے فوراً بعد اگلا کام ہوتا ہے جانور کو دودھ پلانا۔ تو کسان بھائی اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب تک جانور کی جیر نہ نکل جائے وہ دودھ نہیں پلاتا، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ فوراً آپ نے جانور کو دودھ پلانا ہے، اور یہ جو بولی ہوتی ہے، پہلے دودھ کو بولی کہتے ہیں، اور یہ بولی ماں کی طرف سے بچے کو پہلا عظیم تحفہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے جسٹ ماں کے اڈر کو، حیوانے کو صاف کر کے تھن جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالیں۔ تو سب سے پہلے جو بولی ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وزن کے بحلاز 10% آپ نے بولی پلانی ہے۔ بولی پلانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جانور کو اس کی ماں کے سامنے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو چاٹنا شروع کر دے۔ اس چاٹنے کے اندر بہت سائنس ہے کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو بچے کو فائدہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے جس سے جانور سٹیبل ہو جاتا ہے، جبکہ ماں کو کیا فائدہ ہے؟ ماں کو فائدہ یہ ہے کہ اس کی چاٹنے سے وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، اس کی جو ممتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسے کچھ ہارمون خارج ہوتے ہیں، جیسے ایک ہارمون ہے آکسیٹوسین۔ اس ہارمون کے خارج ہونے سے جیر کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مدر کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ اس وقت آپ نے کاونگ کے فوراً بعد مدر کو، چونکہ بہت زیادہ فرسٹریشن سے، بہت پریشر سے گزری ہوتی ہے، اس کو آپ نے خوراک دینی ہے، نرم خوراک۔ مثلا نرم خوراک کیا ہو سکتی ہے؟ موسٹن سیڈز، چنے، مکئی۔ موسٹن اس کے اندر آپ تھوڑا سا گڑ ڈال لیں، تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور اس جانور کو وہ کھلائیں۔ وہ کھلانے کے بعد مدر کو نیم گرم پانی دینا چاہیے
ساتھ ہی بچے کا خیال کریں کہ اس کو آپ نے جب وہ دودھ پی لے گا تو وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا. اب اس کے بعد دودھ کی باری آتی ہے. 3 دن کے بعد اب وہ دودھ بن جاتا ہے. دودھ بھی آپ نے پلانا ہے 10% کے وزن کے حساب سے. اگر بچے کا وزن 30 کلو ہے تو اس کا 3 کلو دودھ بنتا ہے دونوں ٹائم کا، صبح شام. اب یہاں میں بات واضح کرنا چاہوں کہ چونکہ دودھ مارکیٹ میں مہنگا ہے، جس کی وجہ سے کسان بھائی دودھ خاص کر کے کٹڑوں کو نہیں پلاتے. جو کٹڑے ہیں ان کی مر جاتے ہیں، ان کو دودھ نہیں ملتا. تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کسان بھائیوں کو کہ اگر آپ دودھ نہیں پلا سکتے تو اس کی جگہ ملک ریپلیسر آتا ہے جو بازار میں اویلیبل ہے. ملک ریپلیسر پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے. اس کو آپ نے پانی میں مکس کر کے دودھ بنانا ہوتا ہے، جو کہ عام دودھ کے مقابلے میں آدھی قیمت میں مل جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ پی کر جانور زندہ رہتے ہیں اور اموات کم ہو جاتی ہے. لیکن کسان بھائیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ ملک ریپلیسر پلائیں گے اس وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا درجہ حرارت، پانی کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے. اس میں اگر آپ پاؤڈر مکس کریں تو وہ دودھ جو ہے اس کا ٹمپریچر صحیح رہتا ہے. اور اگر آپ ٹھنڈا دودھ پلائیں گے تو بچوں کی اموات میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو برتن استعمال ہوتے ہیں، جو نپلز استعمال ہوتی ہیں، وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اور اگر اس میں 1 چمچ اینٹی بائیوٹک پاؤڈر ڈال دیا جائے تو مارٹلٹی کو اور ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. دودھ کے علاوہ میرے خیال میں جانور کو 15 دن کی عمر میں سبز چارہ آفر کر دینا چاہیے. کبھی چھوٹے بچوں کٹڑوں کو آپ توڑی نہ ڈالیں. آپ کو سبز چارہ کاٹ کے نہ ڈالیں، کتر کے نہ ڈالیں، سالم ڈال دیں. اور جو چارہ سافٹ ہو، ہارڈ چارہ نہ ڈالیں، سافٹ چارہ ڈالیں. اسے جانور اس کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتا ہے. ایکچولی کسان بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانور کا جو معدہ ہوتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. تو یہی فرق ہے اس کا باقی انسانوں سے ڈیفرنٹ کہ اس کے معدے میں 4 حصہ ہوتا ہے. آپ جتنی جلدی اس کو چارے پہ لگائیں گے، اس کو گرینز میں لگائیں گے، وہ اتنی جلدی اس کا وہ ریومن ڈیولپ ہو جائے گا. ریومن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ساتھ کاف سٹارٹر ایک ایسی خوراک ہے جو کہ مختلف گرینز کے ملا کے بنائی جاتی ہے اور وہ ڈالی جاتی ہے. اور اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ 18% ہوتی ہے کاف سٹارٹر میں، اور اس کے انرجی 80% ہوتی ہے. ایسی سافٹ خوراک ہوتی ہے. اور یاد رہے کہ کاف سٹارٹر میں کبھی کھل بنولا نہ ڈالیں، کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں. اس کے اندر شیرہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس کے اندر فائبر زیادہ نہیں ہوتا. یہ تینوں چیزیں کاف کے اندر ڈائریا کاز کرتی ہیں. آپ صاف ستھرے کاف سٹارٹر 15 دن کی عمر میں شروع کریں. جب اینیمل ½ کلو یا 600 گرام 24 گھنٹے میں کھانا شروع کر دے تو اس وقت ایک ٹائم کا ملک بند کر دینا چاہیے. جب یہ جانور تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کی عمر میں پہنچتا ہے اب وہ ایک مکمل جانور بن چکا ہے. جب ریومن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ فائبر ڈائجسٹ کر لیتا ہے. اب جانور اپنی غذائیت چارے سے اور فیڈ سے پوری کر لیتا ہے. اب بالکل وہ جو ڈینجرس ایریا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے. اب اس کی اموات کم ہوتی ہے اور یہ بچے فیوچر میں جا کر اچھی بھینس بن سکتے ہیں. جی ناظرین، ابھی آپ نے تفصیل سے دیکھا کہ بچڑوں کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے تاکہ آگے چل کر فیوچر میں اچھی بھینس بن سکے. اب آپ کو ڈاکٹر منیر احمد گل یہ بتائیں گے کہ جب بچڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو خاص برتھ نمبر دیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے. عزیز طلباء، کسان بھائیوں، لائف سٹاک فارمنگ میں ہم جانوروں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی ٹیٹوئنگ ہے، ٹیگنگ ہے، اور بڑے جانوروں میں یہ برانڈنگ کا طریقہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے اس کی برتھ کے فوراً بعد ہم اس کو ٹیگنگ یا ٹیٹوئنگ کر دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے رائٹ ہینڈ پہ، ہمارے دائیں ہاتھ پہ جو اس کا کان آتا ہے اس پہ ٹیگ لگاتے ہیں فیمیل میں، اور جو نر بچے ہوتے ہیں ان کا اپوزٹ یعنی کہ دائیں کان پہ لگاتے ہیں. اور
یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہی نمبر جو اس کو الاٹڈ شدہ ہوتا ہے ریکارڈ میں درج کر لیا جاتا ہے، وہی نمبر اس کا زندگی بھر رہتا ہے جب تک کہ یہ ڈسپوز نہ ہو جائے اور یا یہ خدا نخواستہ مر نہ جائے۔ اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے 2-2.5 سال کا تو پھر اس کی برانڈنگ کرتے ہیں۔ برانڈنگ کے 2 طریقے ہیں، ایک کولڈ برانڈنگ کا طریقہ ہے اور ہاٹ برانڈنگ کا طریقہ۔ ہاٹ برانڈنگ میں جو نمبر ہم نے وہ مولڈ کیے ہوتے ہیں لوہے میں، ان کو گرم کر کے اس کی رائٹ سائڈ کی جو ٹانگ ہے اس پہ اس کا سیریل نمبر لگا دیتے ہیں، اور اس کی لیفٹ سائڈ کی جو ٹانگ ہے اس پہ ڈیٹ آف برتھ اسی سال کی، یعنی جو اس کا سال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جانوروں کی آئیڈینٹیفیکیشن آسان ہو جاتی ہے، اور ان کا طریقہ کار ہمیشہ فارموں میں یہی چلا آتا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ برتھ نمبر کس طرح لگایا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ملکنگ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ہمارا ملکنگ شیڈ ہے، اور اس میں دودھیل جانوروں کی دن میں 2 دفعہ ملکنگ کی جاتی ہے، اور یہ ملکنگ ایسی امپارٹنٹ چیز ہے فارموں کی کہ جانور کی پروڈکشن کا ریکارڈ اس پہ بنایا جاتا ہے، اور ان کی جو کوالٹی یعنی کہ ان کی گریڈنگ پروڈکشن کے لحاظ سے ABCD وہ اسی بیس پہ ہوتی ہے، چونکہ صبح شام 2 ٹائم پہ ان کی ویمنٹ ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کی گریڈنگ ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کے بچے جو اگلی نسل ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارا ایک دن کا وہ ہے۔ اس میں دودھیل جانوروں کی تعداد 78 ہے، اور ان کی ویٹ ایوریج یعنی کہ ایک جانور کی ایک دن کی جو پروڈکشن ہے وہ 7.4 ہے، اور اس میں وضاحت ہے کہ کتنا ہم ان کو چارہ دیتے ہیں۔ 50 kg ہر جانور کو گرین فاڈر اور ونڈا ان کو ان کی پروڈکشن کے لحاظ سے دیتے ہیں کہ 3 کلو پروڈکشن کے برابر ان کو 1 kg راشن دیتے ہیں، اور صبح شام ان کی ہمارے ٹیکنیکل سٹاف کی سپرویژن میں ملکنگ ہوتی ہے، اور اسی بیس پہ ہم جانوروں کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہ کس گریڈ میں آتے ہیں۔ عزیز طلباء، دودھیل جانوروں کی دیکھ بھال سب سے عام مینجمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیری فارم پہ سب سے آمدنی کا بڑا ذریعہ دودھ کی پیداوار ہے۔ دودھیل جانوروں کی مینجمنٹ اس کے کاونگ کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جو دودھ دینے کا جو پیریڈ ہے جسے ہم لیکٹیشن لینتھ کہتے ہیں، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ارلی لیکٹیشن پیریڈ، مڈ لیکٹیشن پیریڈ اور لیٹ لیکٹیشن پیریڈ۔ 0 ڈے سے لے کر 70 ڈیز تک کے پیریڈ کو ہم ارلی لیکٹیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس دوران میں جانور کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت جانور پہ دودھ پیدا کرنے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو فیڈ انٹیک کم ہوتی ہے، اور دودھ کی پروڈکشن دن بدن بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ 8ویں ہفتے پر ہائیسٹ ملک پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس پیریڈ کے دوران بعض اوقات جانوروں کو مختلف بیماریاں کا شکار ہو جاتی ہیں، مثلا ہائپوکیلسیمیا، چونکہ دودھ پیدا کرنے کی وجہ سے ہڈیوں سے کیلشیم کی ڈرین ہو جاتی ہے، جس سے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اور جانور جو ہیں وہ ہائپوکیلسیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے جانوروں کا علاج بہت آسان ہے کہ ان کو اگر آپ کیلشیم کے ڈرپ لگا دیں تو وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس دوران جانوروں کو ہائی انرجی اور ہائی پروٹین ڈائٹ دینی چاہیے۔ ارلی لیکٹیشن کے بعد جب مڈ لیکٹیشن کا ٹائم آتا ہے، اس وقت تک جانور کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانور کی انسیمینیشن ہو جائے اور اس کا سروس پیریڈ کم سے کم ہو، اور جانور مڈ لیکٹیشن میں چونکہ پریگننٹ ہو جاتا ہے، اس وقت جانور کی ضروریات اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو اس نے دودھ پیدا کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ حاملہ ہو چکا ہوتا ہے، تو دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو فیڈ کا مینجمنٹ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس دوران دودھ کی پیداوار ہائیسٹ پیک کے بعد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے جس وقت باڈی کنڈیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے، جبکہ ارلی لیکٹیشن پیریڈ میں باڈی کنڈیشن سب سے کم ہوتی ہے۔ مڈ لیکٹیشن میں باڈی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہوتی ہے، جانور حاملہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ پیریڈ ہوتا ہے 70 دن سے 200 دن تک۔ 200 ڈیز جب جانور کراس کر لیتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لیٹ لیکٹیشن۔ لیٹ لیکٹیشن کے ٹائم پہ جانوروں کی جو فیڈ ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ
کنسنٹریٹ فیڈ کم کر دیں اور رفج بڑھا دیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ زیادہ کنسنٹریٹ ڈالیں گے تو جانور زیادہ موٹے ہو جائیں گے، اوور کنڈیشن ہو جائیں گے، جو کہ اگلی لیکٹیشن میں جانوروں کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت آپ جانوروں کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے اور فیڈ اس حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ڈرائی پیریڈ۔ آخری 2 مہینے میں کاونگ سے پہلے 2 مہینے جو 60 ڈیز ہیں اسے کہتے ہیں ڈرائی پیریڈ۔ جانوروں سے ہمیں چاہیے کہ دودھ لینا بند کر دیں۔ ڈرائی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ڈرائی کرنا چاہیں تو اس کی کنسنٹریٹ ڈائٹ ختم کر دیں، اس کو فیڈ بند کر دیں، صرف آپ اس کو پانی اور چارہ دیں، اور ملک اگر آپ صبح اور شام کو لے رہے ہیں تو شام کو لینا بند کر دیں، صرف صبح لیں، اور اس کے بعد 1-2 دنوں کے بعد آپ ملک نکالنا تھوڑا کر دیں، پھر آہستہ آہستہ ملکنگ بالکل آف کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ملک پیدا کرنے کا، دودھ پیدا کرنے کے جو سیل ہوتے ہیں جنہیں ہم الویولس کہتے ہیں، ان کی پوٹینشیل اس وقت وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اگلے جب لیکٹیشن شروع ہوتی ہے تو اس وقت ان کے اندر ملک پروڈیوسنگ ایبلٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جانور سے اگلے سوئے میں زیادہ دودھ حاصل کرنا ہے تو اس کو ڈرائی کرنا ضروری ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ کو ملکنگ اور اس کے شیڈول کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر جانور بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم باقاعدہ ایک ویکسینیشن، حفاظتی ٹیکہ جات کا شیڈول آبزرو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق جانوروں کو ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ سال کے مختلف مہینوں میں جس طرح کہ یہ گلگوٹو کی بیماری ہے، منہ کھور ہے، چوڑے مار ہے، جو بڑے جانوروں میں بھینس اور گائے میں ہوتی ہیں، ان کے مطابق موسم برسات سے پہلے اور گرمی اور سردی کے موسم سے شدت سے شیڈول کے مطابق ان کو ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح بھیڑوں میں ETV ہے، ان کی انتڑوں کا زہر ہے، بھیڑوں کی چیچک ہے، بکریوں کی چیچک ہے، اور پولٹری میں بھی، اور اس طرح سے ساری جو بیماریاں ان کے شیڈول کے مطابق ان کو پورا سال ہم ویکسینیشن کرتے رہتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا شیڈول ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور کا ایشو کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں سے ہی زیادہ تر ویکسین جو ہیں سپلائی کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کمپنیز اور میڈیسن بنانے والی جو دوا ساز ادارے ہیں وہ بھی مختلف ویکسینز تیار کر رہے ہیں، اور ان سے بھی دستیاب ہیں۔ کسان بھائیوں کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اویلیبل نہ ہو، اور کسان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ سال کے مختلف اوقات میں شیڈول کے مطابق ویکسینیشن کرتے رہیں تاکہ ان جانوروں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے اور ان کا اکنامک لاس اور پروڈکشن کم نہ ہو سکے۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے آج کے پروگرام میں تفصیل سے دیکھا بھینسوں کا تعارف، نیلی راوی اور نوزائیدہ بچڑوں کی پرورش، بچڑوں کی حفاظت اور برتھ نمبر، ملکنگ اور بیماریوں کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طارق تنیو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔